शिम्र ज़िल जोशन कोफियों में से कोई 10 प्यादों को साथ लेकर उस खैमे की तरफ चला जिसमें हुसैन के अय्याल और असबाब था। ये लोग बढ़े और आपके और उस खैमे के दरमियान हायल हो गए। आपने ये देख कर कहा कि वाय हो तुम पर कि अगर तुम लोगों का कोई दीन नहीं और क़यामत का तुम्हें खौफ नहीं तो अमूरे दुनिया में तो शुरफा और भले मानसों का तरीका इख्तियार करो। मेरे घर को, मेरे अय्याल को जाहिलों और नालायकों से बचाओ। शिम्र ने कहा कि अच्छा ए इब्ने फातिमा, यही होगा। अब वो प्यादों को लिए हुए आपकी जानिब बढ़ा। इन लोगों में अबू अल जनूब जोफ़ी, काशम बिन अमर जोफ़ी और साहल बिन वहब यज़नी और सनान बिन अनस नखई, खौला बिन यजीद असबई थे। शिमर इन्हें आपके कत्ल करने पर आमादा करने लगा। अबू अल जनूब की तरफ आया। ये सर से पाँव तक सलाह जंगी सजाए हुए था। उससे कहा कि हुसैन की तरफ बढ़। अबू अल जनूब ने कहा कि तू खुद क्यों नहीं बढ़ता? कहा मेरे साथ और ऐसा कलाम। जवाब दिया कि तू और मेरे साथ ऐसा कलाम। उसने उसे सख्त सुस्त कहा। अबू अल जनूब बहुत दलेर था, कहने लगा वल्लाह तेरी आंख को बर्छी की नोक से खंगोल डालूंगा। शिमर ये सुनकर उसके पास से सिरक गया। कहता जाता था कि वल्लाह मुझे मौका मिला तो तुझसे समझूंगा। इसके बाद शिमर प्यादों को लिए हुए आपकी जानिब बढ़ा। आप हमला करते थे तो ये सब लोग भाग जाते थे। इसके बाद दुश्मनों ने सब तरफ से आपको घेर लिया। ये देखकर एक लड़का खैमे से निकला और आपके पास आने लगा। आपकी बहन ज़ैनब इस तिफल के पीछे दौड़ी कि इसे रोके। आपने पुकार कर कहा कि ज़ैनब इसे रोको। तिफल ने कहा ना माना और दौड़ता हुआ आपके पास पहुंचा और पहलू में आकर खड़ा हो गया। बाहर बिन काब ने आप पर तलवार उठाई के वार करे। बच्चे ने कहा कि ओ खबीस, तू मेरे चचा को कत्ल करता है। उसने आप पर वार किया। बच्चे ने उसकी तलवार को रोकने के लिए अपना हाथ बढ़ा दिया और हाथ कलम होकर लटक गया। बस एक तस्मा बाकी रह गया था। बच्चा अमान अमान कहकर चिल्लाया तो हुसैन ने इसको सीने से लिपटा लिया और कहा कि ऐ मेरे भाई के लख्ते जिगर, इस मुसीबत पर सब्र कर और इसे अपने हक में बेहतर समझ। खुदा बंदे ताला अब तुझको तेरे बुजुर्गों से मिला देगा। रसूल अल्लाह और अली बिन अबी तालिब और हमजा और जाफिर और हसन बिन अली अजमईन के पास पहुंचा देगा। हमीद बिन मुस्लिम कहता है कि इस दिन मैंने हुसैन को कहते सुना कि खुदावंद इन लोगों को आसमान की बारिश से और ज़मीन की बरकतों से महरूम कर दे। अगर तू इन्हें कुछ मोहलत देगा तो इनमें तफरुका डाल दे और इनको फ़िरका फ़िरका करके मुतफरिक कर दे और इनके हुक्काम को इनसे कभी राज़ी न होने दे। इन्होंने हमें बुलाया था और नुसरत करने को और हम ही पर हमला करने के लिए ये दौड़े और उन्होंने हमें कत्ल किया। फिर जो प्यादे हुजूम किए हुए थे आपने इनसे मुकाबला किए और वो सब के सब पसपा हो गए। आपके अंसार में से 3 या 4 शख्स बाकी रह गए तो आपने एक मजबूत पायजामा बर्दे यमानी का मंगाया और जिसकी बनावट में रोटी के बूंदों के जेरे दिखाई देते थे। फिर उसे चाक किया और फाड़ डाला। आपको अंदेशा ये था कि कत्ल करने के बाद मुझे बरहना न कर दे। ये देखकर आपके बाज़ असहाब ने कहा कि इसके नीचे जांगिया भी होती तो अच्छा होता। कहा कि वो बहुत जलील लिबास है और मुझे नहीं पहनना चाहिए। लेकिन आपके कत्ल हो जाने के बाद बाहर बिन काहब ने इस पायजामे को उतार कर आपको बरहना कर डाला। उसके बाद उसके हाथ ऐसे हो गए थे कि जाड़े में उससे पानी टपकता और गर्मियों में लकड़ी की तरह वो सूख जाते थे। अब्दुल्ला बिन उम्मार पर लोगों ने इताब किया कि तू भी कत्ल हुसैन में शरीक था। अब्दुल्ला ने कहा कि मैंने तो बनी हाशिम पर एहसान किया। पूछा एहसान तूने किस तरह किया? कहा मैंने बर्छी तान कर हुसैन पर हमला किया था। उनके करीब पहुंचा और वल्ला मैं नहीं चाहता था कि इन्हें मर्छी मार देता। फिर मैं इनके पास से हट गया और मैंने दिल में कहा कि मैं क्यों इन्हें कत्ल करूं, कोई और कत्ल करे तो करे। मैंने देखा कि इनके दाहिने और बाएं जानिब जो प्यादे नरगे किए हुए थे उन्होंने आप पर हमला किया। आपने दाहिनी जानिब के प्यादों पर हमला करके सबको मुंतशिर कर दिया और बाएं जानिब के प्यादों पर हमला करके सबको मुंतशिर कर दिया। आप अमामा बांधे हुए था और खज़ का कमीज़ गले में था। वल्लाह किसी ऐसे बेकस और बेबस को जिसकी औलाद और अहले बैत और अंसार सब कत्ल हो चुके हों, इस दिल से और इस हवा से और इस जुर्रत से लड़ते हुए मैंने कभी नहीं देखा। वल्लाह ना इनसे पेशतर इनका मिसल देखने में आया और ना इनके बाद कोई इनका मिसल देखने में आया। लोग इस तरह भाग रहे थे जैसे गरक के हमला करने से बकरियां भागती हैं। और इस हालत में इनकी बहन ज़ैनब बिनते फातिमा खैमे से निकल आई। वल्लाह उनके कान के बुंदे हिलते हुए अब तक मेरी निगाह में हैं। कह रही थी कि हाय आसमान ज़मीन पर फट क्यों नहीं पड़ा। इब्ने साद इस वक्त हुसैन के करीब आया तो कहने लगी कि ऐ इब्ने साद, हुसैन कत्ल हो रहे हैं और तू देख रहा है। मैंने देखा कि इब्ने साद के आंसू निकल आए और दाढ़ी तक बहते हुए गए और उसने ज़ैनब की तरफ से मुंह फेर लिया। हमीद बिन मुस्लिम कहता है कि आप खज़ का जुबा पहने हुए थे और अमामा बांधे हुए थे और समह का खजाब किए हुए थे। पैदल होकर इस तरह कत्ल कर रहे थे कि जैसे कोई सामंत शाह सवार तीर के फासले से खुद को बचाता जाए और कमीन गाहों से अपना मौका ढूंढता जाए और सवारों पर हमला करता जाए। और कत्ल होने से पहले आपको ये कहते मैंने सुना कि मेरे कत्ल करने पर क्या तुम आबादा हो।
سن رکھو کہ واللہ میرے بعد کسی ایسے بندہ کو بندگان خدا سے تم قتل نہ کرو گے کہ جس کے قتل پر میرے قتل سے زیادہ خدا تم سے ناراض ہوگا۔ مجھے تو یہ امید ہے کہ واللہ تمہیں ذلیل کر کے حق تعالیٰ مجھ پر کرم کرے گا، اور پھر میرا حق انتقام تم سے اس طرح لے گا کہ تم حیران ہو جاؤ گے۔ تم نے مجھے قتل کیا تو کیا ہوا؟ واللہ تم لوگوں میں خدا آپس میں کشت و خون ڈلوا دے گا اور تمہارے خون کی ندیاں بہا دے گا، اور اس پر بھی بس نہ کرے گا، یہاں تک کہ عذاب علیم کو تمہارے لیے چند در چند کر دے گا۔ اور بہت دیر تک آپ اسی حالت میں رہے، اور لوگ قتل کرنا چاہتے تو ممکن تھا، لیکن ایک کے پیچھے ایک چھپتا تھا۔ یہ چاہتا تھا کہ اس کام کو وہ نہ کرے بلکہ کوئی اور کرے۔ آخر شمر نے پکار کر کہا کہ وائے تم لوگوں پر، اس شخص کے باب میں اب کیا انتظار ہے؟ تمہیں ارے تمہاری مائیں روئیں، اسے قتل کرو۔ اب ہر طرف سے آپ پر حملہ ہوا، اور زرع بن شریک تمیمی نے وار کیا اور بائیں ہاتھ کی پسلی پر اس کی ضرب پڑی۔ آپ کے شانے پر کسی کی ضرب پڑی، پھر سب ہٹ گئے، اور اس وقت آپ اٹھتے تھے اور گر پڑتے تھے۔ پھر اسی حالت میں سنعان بن انس نخعی نے آپ کو برچھی ماری، آپ گر پڑے تو اس نے خولہ بن یزید اسبئی سے کہا کہ سر کاٹ لے۔ خولہ نے ارادہ کیا مگر اس سے یہ کام نہ ہو سکا اور وہ کانپنے لگا۔ سنعان بن انس نے کہا کہ خدا تیرے بازوؤں کو توڑے اور تیرے ہاتھوں کو قطع کرے۔ یہ کہہ کر وہ اتر گیا اور آپ کی جانب بڑھا اور آپ کو ذبح کیا اور آپ کا سر کاٹ لیا اور خولہ کو دے دیا۔ ذبح ہونے سے پہلے بہت سی تلواریں بھی آپ پر پڑ چکی تھی۔ سر جدا کرنے سے پہلے سنعان بن انس کی یہ حالت تھی کہ جسے دیکھتا تھا کہ حسین کے قریب آ رہا ہے اس پر حملہ کر بیٹھتا تھا۔ اسے یہ ڈر تھا کہ مجھے ہٹا کر کہیں وہ سر نہ لے جائے۔ حضرت حسین نے جو لباس پہن رکھا تھا وہ بھی لٹ گیا۔ بہر بن کعب نے پائجامہ لیا اور قیس بن اشس نے چادر اتار لی، جب سے اس کا نام قیس قطیفہ مشہور ہو گیا، یعنی چادر والا۔ اسود نے نالین آپ کے اتار لیے اور بنی نہشل کے ایک شخص نے تلوار نکال لی۔ اس کے بعد حبیب بن بدیل کے خاندان میں آ گئی، اور پھر یہ لوگ ورث یعنی زعفران اور پوشاک اور اونٹوں کی طرف جھکے اور یہ سب چیزیں لوٹ لی۔ پھر اہل حرم اور مال و متاع کو لوٹنے لگے۔ یہ حال تھا کہ ایک بی بی کے سر سے کوئی چادر اتارتا تھا اور دوسرا اس سے وہ چادر چھین لیتا تھا۔ آپ کے انصار میں سوید بن عامر زخمیوں میں چور ہو کر کشتوں میں پڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے لوگوں کو کہتے سنا کہ حسین قتل ہو گئے ہیں۔ ذرا چونکے تو دیکھا کہ تلوار تو ان کی کوئی لے گیا ہے مگر ایک چھری ان کے پاس موجود ہے۔ اس چھری سے کچھ دیر تک وہ لڑتے رہے۔ آخر عروہ بن بطار تغلبی اور زید بن رقاد نے مل کر انہیں قتل کیا، اور یہ سب سے آخر شہید تھے۔ حمید بن مسلم کہتا ہے کہ میں علی اصغر بن حسین کے پاس پہنچا، وہ فرش پر لیٹے ہوئے تھے اور بیمار تھے۔ شمر اپنے ساتھ کے پیادوں کو لیے ہوئے ادھر آیا، وہ کہتے جاتے تھے کہ اسے قتل نہ کرے۔ میں نے کہا کہ سبحان اللہ، ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ اطفال کو قتل کرے، یہ تو ابھی اطفال میں داخل ہیں۔ پھر جس کو میں ان کی طرف آتے دیکھتا اسے ٹال دیتا۔ آخر ابن سعد آیا تو اس نے کہا کہ دیکھو، عورتوں کے خیمے میں ہرگز کوئی نہ جائے اور اس بیمار لڑکے سے کوئی تعرض نہ کرے، اور جس نے ان کا اسباب کچھ لوٹا ہو وہ واپس کر دے۔ لیکن کسی نے کوئی چیز واپس نہ کی۔ علی بن حسین نے مجھ سے کہا کہ اے شخص، تجھے جزائے خیر ملے، اور تیرے کہنے سے واللہ مجھ پر سے آفت ٹل گئی۔ لوگوں نے سنعان بن انس سے کہا کہ علی کے فرزند رسول اللہ کے نواسے کو تو نے قتل کیا، عرب میں سب سے بڑے مرتبے والے شخص کو جو اس ارادے سے آیا تھا کہ ان لوگوں کی سلطنت کو زائل کر دے، تو نے انہیں شہید کیا۔ امیروں کے پاس جا اور صلہ ان سے مانگ، اگر وہ قتل حسین کے صلے میں اپنے خزانے تجھے عطا کر دیں تو وہ بھی کم ہیں۔ یہ سنعان یہ سن کر گھوڑے پر سوار ہوا، وہ بڑا دلیر تھا اور شعر بھی کہتا تھا۔ وہ ابن سعد کے سر پردہ کی طرف آیا اور دروازے پر کھڑا ہو گیا۔ اس نے پکار پکار کر یہ شعر پڑھے: میرے اونٹوں کو چاندی اور سونے سے لدوا دے، میں نے بادشاہ بلند مرتبہ کو قتل کیا۔ جو شخص ماں اور باپ کی طرف سے بہترین خلق ہے اور سب میں سب سے بہتر ہے، میں نے اسے قتل کیا۔ ابن سعد نے کہا کہ میں اس بات کا گواہ ہوں کہ تو دیوانہ ہے اور کبھی تو ہوش میں آیا ہی نہیں۔ اسے میرے پاس کوئی لے آئے۔ جب اسے ابن سعد کے سامنے لے گئے تو اس نے ایک لکڑی سے اسے مارا اور کہا کہ او دیوانہ، یہ کلمہ تو زبان سے نکالتا ہے، واللہ اگر اسے ابن زیاد سنتا تو تیری گردن اتار دیتا۔ سیدنا حسین کے ساتھیوں میں سے 72 شخص شہید ہوئے۔ ان کے شہید ہونے کے ایک دن بعد مقام غازریہ میں جو بنی اسد کے لوگ رہتے تھے، انہوں نے مل کر ان لوگوں کو دفن کیا۔ ابن سعد کے ساتھیوں میں سے 88 آدمی قتل ہوئے اور زخمی ان کے علاوہ تھے۔ ابن سعد نے اپنے ساتھیوں کی لاشوں پر نماز پڑھی اور دفن کیا۔ حسین کے قتل ہوتے ہی ان کے سر کو اس دن خولہ کے ہاتھ حمید بن مسلم کو ساتھ کر کے ابن زیاد کے پاس روانہ کر دیا گیا۔ خولہ سر کو لیے ہوئے ابن زیاد کے قصر کی طرف آیا۔ قصر کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ یہ اپنے گھر چلا گیا اور سر کو ایک لگن کے نیچے ڈھانپ کر رکھ دیا۔ ابن سعد نے اس دن وہیں مقام کیا اور دوسرے دن صبح کو حمید بن بکیر کو حکم دیا کہ لوگوں میں کوفہ کی طرف روانہ ہونے کی منادی کرا دے۔ وہ اپنے ساتھ آپ کی بیٹیوں کو اور بہنوں کو اور بچوں کو سوار کر کے لے چلا، اور علی بن حسین بیمار تھے۔ یہ بیبیاں جب آپ کی لاش اور آپ کے عزیزوں اور فرزندوں کی لاشوں کی طرف سے گزریں تو آہو نالا کرنے لگیں اور منہ پیٹنے لگیں۔
زینب بنت فاطمہ جس وقت اپنے بھائی کی لاش پر پہنچی تو کہتی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فرشتوں کی صلوات آپ پر ہو۔ حسین میدان میں پڑے ہوئے تھے، خون میں ڈوبے ہوئے تھے اور تمام اعضاء ٹکڑے ٹکڑے تھے۔ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بیٹیاں بندی بنائی جاتی ہیں اور آپ کی ذریت قتل کر دی گئی ہے اور ان کی لاشوں پر خاک ڈال دی گئی ہے۔ یہ سن کر واللہ دوست اور دشمن سب رو دیے۔ پھر باقی لاشوں کے سر جدا کیے گئے اور شمر اور قیس بن اشس اور عمر بن حجاج کے ساتھ 72 سر روانہ کیے گئے۔ ان لوگوں نے ان سروں کو ابن زیاد کے پاس پہنچا دیا۔ حمید بن مسلم کہتا ہے کہ ابن سعد نے مجھے بلا کر اپنے اہل و عیال کے پاس بھیجا کہ ان کو خوشخبری سناؤں کہ اللہ نے اسے فتح دی۔ میں جا کر سب کو میں نے اطلاع دی۔ واپس آیا تو دیکھا کہ ابن زیاد لوگوں سے ملنے کو دربار میں بیٹھا ہے اور تہنیت دینے کے لیے لوگ آ رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں بھی ان لوگوں کے ساتھ اندر چلا گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ حسین کا سر اس کے سامنے رکھا ہے اور اس کی دانتوں کو ایک ساتھ تک وہ چھڑی سے کھٹکھٹاتا رہا۔ زید بن ارقم نے جب دیکھا کہ وہ چھڑی سے کھٹکھٹانا موقوف نہیں کرتا تو اس نے کہا کہ ان دانتوں پر سے چھڑی کو ہٹا لے۔ اس وحدہ لا شریک کی قسم کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ اپنے ہونٹ ان دانتوں پر رکھ کر پیار کرتے تھے۔ یہ کہہ کر زید بن ارقم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ ابن زیاد نے کہا کہ خدا تجھے رلائے۔ زید یہ سن کر اٹھے اور وہاں سے چلے گئے۔ ان کے چلے جانے کے بعد لوگوں میں اس بات کا چرچا ہو رہا تھا کہ زید بن ارقم نے واللہ ایسی بات کہی کہ ابن زیاد سن پاتا تو انہیں قتل کرتا۔ حمید نے پوچھا کہ کیا بات انہوں نے کہی کہ وہ ادھر سے یہ کہتے ہوئے گزرے کہ غلام نے غلام کو حاکم بنا دیا، اس نے تمام بندگان خدا کو اپنا خانہ ذات بنا لیا۔ آج سے اے قوم عرب تم سب غلام ہو گئے ہو۔ تم نے فرزند فاطمہ کو قتل کیا اور پسر مرجانہ کو اپنا حاکم بنا لیا کہ وہ نیک لوگوں کو تم میں سے چن چن کر قتل کر رہا ہے اور شریر لوگوں کو غلام بنا رہا ہے۔ تم نے ذلت کو گوارا کر لیا اور جس نے ذلت کو گوارا کر لیا خدا اس کو مارے۔ حضرت حسین کے سر کے ساتھ ان کے اہل و عیال اور ان کی بہنیں سب کے سب ابن زیاد کے سامنے لائے گئے۔ زینب بنت فاطمہ نے ایک خستہ لباس پہن رکھا تھا اور اپنی حیت تبدیل کر دی تھی۔ کنیزیں آپ کو گھیرے ہوئے تھیں۔ جب آپ داخل ہوئیں تو آپ بیٹھ گئیں۔ ابن زیاد نے پوچھا کہ یہ جو بیٹھی ہوئی ہے یہ کون عورت ہے؟ آپ نے کچھ جواب نہ دیا۔ اس نے 3 دفعہ پوچھا، آپ نے ہر دفعہ جواب نہ دیا۔ اس مرتبہ کسی کنیز نے کہا کہ یہ زینب بنت فاطمہ ہے۔ ابن زیاد نے کہا کہ شکر ہے خدا کا کہ جس نے تم لوگوں کو رسوا کیا اور قتل کیا اور تمہاری کہانیوں کو جھوٹا کر دیا۔ آپ نے جواب دیا کہ شکر ہے خدا کا جس نے محمد کے سبب سے ہم سب کو عزت دی اور ہم کو طیب اور طاہر کیا۔ تو نے جو کہا ایسا نہیں ہے، رسوا وہ ہوتا ہے جو جھوٹا ہوتا ہے اور فاسق اور فاجر ہوتا ہے۔ ابن زیاد نے کہا کہ تم نے دیکھ لیا کہ تمہارے خاندان والوں سے خدا نے کیا سلوک کیا۔ کہا ان کے مقدر میں قتل ہونا تھا اور وہ اپنی قتل گاہ کی طرف چلے آئے۔ اب تو بھی اور وہ لوگ بھی خدا کے سامنے جائیں گے، واللہ تم لوگ اپنی اپنی نزاع اور خصومت کو پیش کرو گے۔ یہ سن کر ابن زیاد غضبناک اور برا فروختہ ہو گیا۔ عمر بن حریث نے کہا کہ خدا امیر کا بھلا کرے، یہ ایک عورت ہے، کیا عورت کو کسی بات کا مواخذہ ہو سکتا ہے؟ کسی بات کا یا سخت زبانی کا عورت سے تو مواخذہ نہیں کیا جاتا۔ اب آپ سے مخاطب ہو کر ابن زیاد نے کہا کہ تمہارے خاندان کے سرکشوں اور نافرمانوں کی طرف سے خدا نے میرے دل کو ٹھنڈا کر دیا۔ یہ سن کر آپ رونے لگیں۔ پھر کہا کہ با خدا مردوں کو تو نے قتل کیا اور خاندان کو میرے تو نے تباہ کر دیا اور شاخوں کو تو نے قطع کیا اور جڑ کو اکھاڑ ڈالا۔ اگر اس سے تیرا دل ٹھنڈا ہو سکتا ہے تو بے شک تو نے ٹھنڈا کر لیا۔ کہنے لگا کہ یہ عورت بڑی دلیر ہے، تمہارے باپ بھی تو شاعر اور بڑے دلیر تھے۔ آپ نے کہا کہ عورت کو دلیری سے کیا واسطہ، میں کیا دلیری کروں گی، جو منہ میں آ گیا وہ میں نے کہہ دیا۔ حمید بن مسلم کہتا ہے کہ علی بن حسین کو جب ابن زیاد کے سامنے لایا گیا تو میں اس کے پاس ہی کھڑا تھا۔ ابن زیاد نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ کہا کہ میں علی بن حسین ہوں۔ کہا علی بن حسین کو خدا نے قتل نہیں کیا؟ آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ کہنے لگا کہ جواب کیوں نہیں دیتے؟ آپ نے کہا کہ میرا بھائی بھی علی بن حسین کہلاتے تھے، انہیں لوگوں نے قتل کیا۔ کہنے لگا نہیں، خدا نے انہیں قتل کیا۔ آپ نے اس کا جواب نہیں دیا۔ کہنے لگا کہ جواب کیوں نہیں دیتے؟ آپ نے کہا کہ جن کی موت کا وقت آتا ہے خدا ہی ان کو وفات دیتا ہے، بے حکم خدا کے کوئی شخص مر نہیں سکتا۔ ابن زیاد نے کہا کہ واللہ تم بھی انہی لوگوں میں ہو، ذرا دیکھنا کہ یہ بالغ ہیں، واللہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ مردوں میں داخل ہو چکے ہیں۔ مرسمہ بن معافہ نے آپ کو برہنہ کر کے دیکھا اور کہا کہ ہاں یہ بالغ ہیں۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ انہیں قتل کرو۔ اس پر علی بن حسین نے پوچھا کہ ان عورتوں کی حفاظت کے لیے تم کس کو مقرر کرو گے؟ ان کی پھوپھی زینب ان سے لپٹ گئیں اور کہنے لگی کہ اے ابن زیاد، ہم لوگوں پر جو مصیبت گزر چکی ہے اسی پر بس کر۔ کیا ہم لوگوں کا خون بہانے سے ابھی تجھے سیری حاصل نہیں ہوئی؟ کیا ہم میں سے کسی کو تو نے باقی رکھا ہے؟ یہ کہہ کر بھتیجے کے گلے میں باہیں ڈال دیں اور کہا کہ اے ابن زیاد، میں تجھے خدا کا واسطہ دیتی ہوں کہ اگر تو مومن ہے تو
اس کے ساتھ مجھے بھی قتل کر۔ علی بن حسین نے کہا کہ اے ابن زیاد، اگر تجھ میں اور ان لوگوں میں قرابت ہے تو کسی پرہیزگار شخص کو ان عورتوں کے ساتھ روانہ کرنا جو مسلمانوں کی طرح ان کے ساتھ رہے۔ ابن زیاد دیر تک ان بی بی کی طرف دیکھتا رہا اور پھر لوگوں کی طرف دیکھ کر کہنے لگا کہ اس کے خون کے جوش پر تعجب ہوتا ہے۔ واللہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ آرزو ہے کہ اس لڑکے کو اگر میں قتل کر دوں تو ان کے ساتھ ان کو بھی قتل کر دوں۔ اس نے یہ کہا اور علی بن حسین سے کہا کہ جاؤ اور اپنی گھر کی عورتوں کے ساتھ چلے جاؤ۔